5 नेक बंदे जिनके बुत बनाए गए और क्यों बनाए गए और किसके कहने पर बनाए गए और किसने बनाए। कौम नूह की अपने नबी पर अजियतें, उन्होंने अपने नबी को कौन कौन सी अजियतें दी। कश्ती नूह इस वक्त कहाँ है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियानी ज़माने में अल्लाह के 5 नेक और सालिह बंदे गुजरे हैं जिनके बहुत से लोग ताबेदार थे। लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत करते और उनके अहकामात की पैरवी करना अपना फ़र्ज समझते थे। खुदा की कुदरत के जल्द ही इन 5 का इंतकाल हो गया, लेकिन अरसा दराज तक ये लोग उनके नक्शे कदम पर इबादत और अल्लाह के अहकामात की अताअत करते रहे। ये अमल शैतान के लिए नहायत तकलीफ़दा था। चुनाचे उसने इन्हें समझाया कि तुम जिन बुज़ुर्गों के ताबिया इबादत करते हो, अगर उनकी तस्वीर बनाकर अपने सामने रख लो तो तुम्हें इबादत के दौरान खुशो हासिल होगा। वो लोग शैतान के बहकावे में आ गए और उनके मुजस्मे बनाकर अपनी इबादत गाहों में रख लिए। कुछ और वक़्त गुजरा, पुराने लोग मर खप गए, नौजवान नस्ल ने इनकी जगह ले ली, तो शैतान ने इनको ये पढ़ाया कि तुम्हारे बुज़ुर्गों के खुदा और माबूद यही 5 बुत थे जिनके मुजस्मे तुम्हारे बुज़ुर्गों ने अपनी इबादत गाहों में सजा रखे हैं। चुनाचे कौम नूह ने उनकी बुत परस्ती शुरू कर दी और वक़्त के साथ साथ इन 5 बुतों की शोहरत में इजाफ़ा होता गया, यहाँ तक कि पूरे अरब में उनकी ज़ोर शोर से पूजा शुरू की गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 40 वर्ष की उम्र में नबूवत अता फरमाई। तूफ़ान से पहले आप मुसलसल अपनी कौम को तबलीग करते रहे, जिसके जवाब में उनकी कौम इन्हें सख्त तरीन अजियतें देती रही। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी को अपनी कौम के हाथों इतनी तकलीफ़ और अजियतें नहीं पहुँची जितनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के हाथों बर्दाश्त करना पड़ी। काफर उन्हें डराते, धमकाते और तबलीग से बाज रखने के लिए इस कदर तशद्दुद करते कि वो बेहोश हो जाते। कभी उनके गले में फंदा डालकर बाज़ारों में घसीटते फिरते, कभी इतना ज़दोकोब करते कि उनकी कौम समझती कि अब ये मर चुके हैं। चुनाचे उन्हें कंबल में लपेटकर किसी मकान या वीराने में डाल देते, लेकिन जब उन्हें होश आता तो दोबारा अपनी कौम को राह हक पर बुलाने में मसरूफ़ हो जाते। इमाम बुखारी ने हदीस नकल फरमाई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हकायत बयान फरमा रहे थे कि उनकी कौम के लोगों ने बेपनाह तशद्दुद करके उन्हें लहू लहान कर दिया। वो अपने मुंह से खून पूंछते जाते थे और यूं दुआ करते जाते थे, परवरदिगार मेरी कौम को बख्श दे, वो नादान है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल 950 साल तक अपनी कौम को दीन हक की दावत देते रहे और रात की तन्हाइयों में अपने रब से कौम के लिए दुआएं भी करते रहे। लेकिन इस तवील तरीन जद्दोजहद में उनके अहले खाना समेत सिर्फ 80 अफराद ईमान लाए। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब आपने कौम से मायूस होकर अपने रब के सामने अपनी मारूज़ात पेश कर दी, जिसे सूरह नूह की आयत नंबर 5 से 20 के दौरान बयान किया गया है। उनकी गुजारिशात के बाद उन्होंने बारगाह खुदाबंदी में नहायत रिक्कत अमेज़ दुआ की। बारगाह इलाही में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अर्श इलाही से हुक्म नाजिल हुआ, ए नूह, तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई और ईमान नहीं लाएगा। तुम जो काम कर रहे हो इनकी वजह से गमगीन ना हो और हमारे हुक्म से हमारे रूबरू एक कश्ती बनाओ और इन काफरों से मुतल्लक अब कोई गुफ्तगू हमसे न करना, क्योंकि ये सब लाजमी तौर पर गर्क कर दिए जाएंगे। अल्लामा अमादुद्दीन इब्ने कसीर तहरीर करते हैं कि बाज़ बुज़ुर्गों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को यह हुक्म भी फरमाया कि फ़लाँ दरख्त उगाओ जिसकी लकड़ी से तुम कश्ती बना सको। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त उगाए और 100 साल तक इसका इंतज़ार किया, फिर उसे काट कर उसके हमवार तख्ते बनाए। इस काम में भी एक कौल के मुताबिक 100 साल और दूसरे कौल के मुताबिक 40 साल का अरसा लग गया। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से नकल करते हैं कि वो लकड़ी सागवान की थी। दूसरे कौल के मुताबिक वो सनोबर की दरख्त की लकड़ी थी। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि इस कश्ती की लंबाई 1200 गज़ और चौड़ाई 600 गज़ थी, जबकि मुख्तलिफ रवायत के मुताबिक इसकी लंबाई चौड़ाई में फ़र्क है। मुफस्सिरीन के दरमियान लंबाई और चौड़ाई में तो इख्तलाफ है, लेकिन कश्ती की ऊंचाई से मुतल्लिक़ सब मुत्तफ़िक़ हैं कि वो 30 गज़ ऊंची थी और इसमें 3 मनाजिल थी, जबकि हर मंजिल 10 गज़ की थी। सबसे निचली मंजिल आम हलाल जानवरों और वहशी जानवरों के लिए, दरमियानी इंसानों के लिए और बलाई मंजिल चरिंद परिंद के लिए रखी गई थी। कश्ती का दरवाज़ा चौड़ाई में था, इसके ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद कर दी जाती थी
گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے میں ایک عظیم آبدوش تھی۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی کے اندرونی و بیرونی حصوں اور نیچے ہر جگہ اچھی طرح تارکول مل دینا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے، اور کشتی کا سامنے کا حصہ اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں؟ کیونکہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی کہتا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو ریتلے صحرا میں چلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر بھی عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتر جائے گا۔ کشتی تیار ہو چکی تھی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے جوڑے سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور سب اہل ایمان کو بھی جن کی تعداد بہت کم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ذی روح مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کی کل تعداد مرد اور خواتین ملا کر 80 تھیں، جبکہ بعض نے اس سے بھی کم بتائی ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس تھے جو کہ ایمان لا چکے تھے، اور ان کی بیویاں، اور چوتھی یام کی بیوی بھی شامل تھی جسے کنعان بھی کہا گیا ہے۔ وہ کافر تھا اور اسی طوفان میں غرق ہوا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کر کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طوفان کے آثار نظر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے در پہ تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی انہیں ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں خطرناک اور بپھری موجوں کے درمیان رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں لکڑی کی کشتی کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بطور احسان فرمایا، اور جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تیسری منزل کی ایک اونچی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا، ابا، آپ میری فکر نہ کریں، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا تھا، تو میرا یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی بلند ترین لہروں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی شے زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نصیت و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بپھری خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ 80 افراد تقریباً 150 دن تک کشتی میں موجود رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا تو 40 دن وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل مدینہ کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو وہ ان پر جھپٹ پڑا۔ جب اس کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔
حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن تک پانی میں رہے، جن میں سے 1 ماہ جبل جودی پر ٹھہرے رہے۔ پھر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن سیلاب کے عذاب سے نجات حاصل ہونے پر وہ لوگ تشکر کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح روکنے کا ارادہ فرمایا تو زمین پر زبردست ہوائیں چلائیں، جس سے پانی رک گیا، چشمے ابلنے بند ہو گئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ زمینیں خشک ہو گئیں۔ تو رات کی روایت کے مطابق کشتی جبل جودی پر رجب کی 10ویں تاریخ کو ٹھہری اور 10ویں مہینے شوال کی 1 تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر مزید 40 روز گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوے کو یہ جانچنے کے لیے بھیجا کہ جا کر دیکھو اور بتاؤ کہ طوفان نے زمین پر کیسی تباہی مچائی ہے۔ لیکن کوا واپس نہ آیا کیونکہ وہ مرداروں کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ کچھ دیر بعد واپس پلٹ آیا۔ اس کے پاؤں وغیرہ پر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جس سے زمین پر پانی کی موجودگی کا علم ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر کبوتر کو پکڑا اور اندر داخل کر لیا۔ پھر 7 دن گزر جانے کے بعد یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زمین کی کیا حالت ہے، آپ نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ کبوتر جب واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب پانی سطح زمین سے کم ہو گیا ہے۔ پھر 7 دن گزرنے کے بعد کبوتر کو بھیجا، لیکن اس مرتبہ کبوتر واپس نہیں آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ سطح زمین ظاہر ہو چکی ہے، یقیناً کبوتر نے بھی کہیں ٹھکانہ تلاش کر لیا ہوگا۔ طوفان کی ابتدا اور کبوتر کو بھیجنے کے درمیان 1 سال مکمل ہو گیا اور دوسرے سال کا پہلا دن بھی گزر گیا تو سطح زمین کا ظہور شروع ہو گیا، جنگل بھی ظاہر ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکن کھول دیا۔ اہل کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کو کشتی سے باہر نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی اہل زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علامت مقرر فرما دی جسے قوس قزح کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ قوس قزح اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے۔ قوس قزح بارش کے دنوں میں آسمان پر تلوار کی شکل میں کئی رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سوانین رکھا، یعنی 80 افراد کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح سو کر اٹھے تو ہر شخص کی زبان بدل چکی تھی، یعنی کل 80 زبانیں وجود میں آ چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سب کی زبانوں کو سمجھتے اور ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے جغرافیہ دان، مورخین، ماہرین اور سائنسدان اپنے جدید ترین آلات اور بہترین سفری سہولتوں کے باوجود آج تک کشتی نوح کے اصل مقام کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم نے آج سے 1400 برس پہلے کشتی نوح کے ٹھہرنے کی جگہ کوہ جودی کو قرار دیا۔ یہ پہاڑ وادی دجلہ اور فرات کے قریب واقع ہے۔ طوفان نوح کا قصہ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ اور اہل مغرب بھی کشتی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ بائبل میں کشتی کا نام آرک بتایا گیا ہے۔ یورپ کے ماہرین کے ایک گروپ نے کشتی کی تلاش میں اپنی تحقیق کا آغاز کیا اور بقول ان کے انہیں ترکی میں واقع ارارات نامی پہاڑ کی چوٹی پر کشتی کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ مشہور جریدے کرسچن سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع کوہ ارارات کی 14,000 فٹ بلندی پر کشتی نوح کے آثار پائے جاتے ہیں، جبکہ ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے 2010 عیسوی میں اپنی تحقیق کی روشنی میں ترکی کے صوبے آگری میں واقع ارارات پہاڑ پر کشتی کی موجودگی کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح علماء کرام سمیت 2 صدی ہجری میں بغداد میں پیدا ہونے والے مشہور و معروف مورخ ابو محمد قتیبہ نے بھی کوہ ارارات ہی کو کوہ جودی قرار دیا ہے۔ مورخ سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ موجودہ کوہ ارارات 3 ممالک ترکی، روس اور ایران کے مابین سرحدی نشان کا کام دیتا ہے۔ البتہ یہ پورا علاقہ ترکی کے پاس ہے، جبکہ کوہ جودی دجلہ و فرات کے قریب ہے اور ان دونوں کے درمیان کئی 100 میل کا فاصلہ ہے۔ بہرحال امت مسلمہ کے لیے حرف آخر قرآن کریم کا حکم ہے کہ کشتی نوح کوہ جودی پر ہے۔ اب خواہ کوہ جودی وادی دجلہ
اور دریا فرات کے قریب کوہ کردہ کا نام ہو یا ترکی میں موجود کوہ ارارات کا۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے